अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला हिस्टोरिया टीवी से हाज़िर खिदमत हैं। 23 मार्च 2024 का दिन है और आज के ही दिन 1940 मिंटो पार्क लाहौर में, जो आज इकबाल पार्क के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक तारीख़ी करारदाद मंजूर की गई, जिसे करारदाद लाहौर के नाम से जाना जाता है। यही करारदाद बाद-अज़ां करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई और क़याम पाकिस्तान का पेश ख़ैमा साबित हो गई। आज का हमारा मौजू इसी करारदाद के अहम पहलुओं पर कुछ रोशनी डालना है, ताकि हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लें इस करारदाद की अहमियत को जान सकें और इसके अहम खदोखात को तारीख़ी नुक्ता निगाह से मारूज़ी अंदाज से देख सकें। तो हम आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, 1930 से 1940 का जो अशरा है, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की तारीख़ का अहम तरीन अशरा साबित हुआ। इस मौजू पर गोया गुफ्तगू करना दरिया को कूज़े में या समंदर को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ़ हैं। इस ज़िम्न में हमें कुछ अहम हक़ाइक़ की तरफ भी इशारा करना पड़ेगा। नाज़रीन, इमॉर्टल ईयर्स का मुसन्निफ़ एवेलिन रेंच लिखता है कि मैंने मिस्टर जिन्ना से पूछा कि आपको पाकिस्तान का ख़याल यानी एक आज़ाद मुसलमान ममलिकत का तसव्वुर पहली बार कब हुआ? कायद आज़म ने फ़ौरी जवाब दिया, 1930। नाज़रीन, ये एक अजीब बात है कि इसी साल अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिसंबर 1930 में मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मुसलमान अक्सरियतों पर मबनी एक मुस्लिम अलहदा रियासत का तसव्वुर पेश किया। अगरचे ये बात भी एक तारीख़ी हकीकत है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसके क़याम के लिए विदाउट या विदिन के अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, यानी इस रियासत को हिंदुस्तान की फ़ेडरेशन के अंदर या बाहर कायम किया जा सकता था। लेकिन ये भी एक तारीख़ी हकीकत है कि बाद-अज़ां आगे चलकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने इस मौक़िफ़ की मज़ीद वज़ाहत करते हुए कई बार कहा कि उनका मुद्दा इस रियासत को हिंदुस्तान के अंदर कायम करना है। अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन तशरीफ़ ले जाते हैं। वो हिंदुस्तान के सियासी हालात से और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ख्वाब से यकसर मायूस हो रहे थे। चुनांचे इंग्लिस्तान में क़याम के दौरान उनसे बहुत से सियासतदानों ने, उनके हमअसरों ने मुलाकातें कीं। इनमें नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान जैसी शख्सियात भी शामिल थीं। इसी तरह बहुत सारे नौजवान वफूद की शक्ल में उनके पास जाके मिलते रहे और उनको माइल करने की कोशिश करते रहे। कैम्ब्रिज से चौधरी रहमत अली और ख्वाजा रहीम समेत कई तलबा उनसे मुतअद्दिद बार मिले और पाकिस्तान के क़याम की तजवीज़ भी उनके सामने रखी। लेकिन अमूमी तौर पे कायद आज़म का इन नौजवानों के सामने यही मौक़िफ़ था कि नौजवान, अभी जल्दी मत कीजिए, पानी को बह जाने दीजिए और ये अपनी जगह ख़ुद ही बनाता चला जाएगा। चुनांचे बाद-अज़ां हम देखते हैं कि ऐसे ही हुआ और इस तसव्वुर ने बिलाखिर अपनी जगह मुसलमानाने हिंद के एक गालिब तबके के अंदर बना ली थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में नेशनल मूवमेंट फॉर पाकिस्तान कायम की और फिर पाकिस्तान के बारे में एक पम्फलेट नाउ और नेवर और मुतल्लिक़ा मवाद इंग्लिस्तान के अरकान पार्लियामेंट को भिजवाना शुरू कर दिया था, ताकि पार्लियामेंट में पाकिस्तान के तसव्वुर के लिए जहन साजी की जा सके, क्योंकि बिलाखिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला तो बरतानवी पार्लियामेंट ने ही करना था। कायद आज़म इस दौरान हिंदुस्तान आते जाते रहे। ख्वाजा रज़ी हैदर इस हवाले से लिखते हैं कि मुस्लिम लीग कौंसिल ने 12 मार्च 1933 को एक करारदाद मंजूर की थी, जिसकी तायद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी की।
اس قرارداد میں قائد اعظم کو ہندوستان واپسی کی اپیل کی گئی تھی۔ مزید برآں 1934 میں بمبئی کے مسلمانوں نے اپنی دیرینہ محبت عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے قائد اعظم کو ان کی عدم موجودگی میں بلا مقابلہ مرکزی اسمبلی کا رکن بھی منتخب کروا دیا تھا۔ چنانچہ اسی پس منظر میں قائد اعظم 1935 میں انگلستان سے واپس ہندوستان تشریف لے آتے ہیں۔ قائد اعظم 1919 سے لے کر 1930 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر رہے تھے۔ انگلستان سے واپسی کے بعد وہ مسلم لیگ کو اثر نو منظم کرنے میں مصروف ہو چکے تھے اور دن رات مسلمانوں کے اتحاد کی کوششیں کرنے لگے۔ اس دوران وہ اسمبلی میں مسلمانوں کے حقوق کی آواز بھی بلند کرتے رہے۔ 1936 میں جب قائد اعظم نے اپنا تاریخی لاہور کا دورہ کیا تو اس زمانے میں علامہ محمد اقبال علیل ہو چکے تھے۔ ان کی تیمارداری کے لیے اور ان سے ملنے کے لیے علامہ ان کے گھر بھی تشریف لائے۔ علامہ اقبال، ملک برکت علی، خلیفہ شجاع الدین، غلام رسول اور پیر تاج الدین نے اس موقع پر ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے قائد اعظم کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا۔ ان کی سیاسی بصیرت کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی بے نفسی کی کھلے دل سے تعریف بھی کی گئی۔ گویا اس وقت علامہ محمد اقبال چونکہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر بھی تھے اور 1935 کے ایکٹ کے تحت انتخابات کا مرحلہ بھی قریب آ رہا تھا، اور انتخابات میں قومی وجود کو منوانے کے لیے مسلمانوں کا اتحاد اور ایک مناسب اور مؤثر لائحہ عمل انتہائی ناگزیر ہو چکا تھا جو مسلمانوں کو متحد اور متحرک کر سکے۔ اسی تناظر میں علامہ محمد اقبال نے 1936-37 کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اپنی تاریخی خط و کتابت بھی کی ہے۔ یہ تاریخی خط و کتابت کتابی شکل میں چھپ چکی ہیں اور ہمارے مطالعے کے مطابق علامہ کے خطوط قائد اعظم محمد علی جناح کے نام یہ ایک انتہائی اہم پیش رفت تھی۔ انہی خطوط نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات اور ان کی حکمت عملی کی تشکیل میں کلیدی کردار انجام دیا۔ ان خطوط میں علامہ نے قائد اعظم کو مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پر مشتمل آزاد اور مقتدر ریاست کے مطالبے پر قائل کر لیا۔ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کسی بھی مسلمان اکثریتی صوبے میں منعقد کرنے کی علامہ نے ان خطوط میں مدلل تجویز بھی پیش کی۔ چنانچہ اسی کے نتیجے کے طور پر بالآخر لاہور کا انتخاب عمل میں آیا گیا۔ علامہ پنجاب کے موسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ موسم بہار ہی ایک آئیڈیل ایک موقع ہو سکتا ہے، چنانچہ مارچ کی تجویز بھی انہوں نے دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان جب منظور ہو گئی تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر آج علامہ محمد اقبال زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے اور بہت خوش ہوتے کہ ہم نے وہی کر دکھایا جو وہ چاہتے تھے۔ چنانچہ 25 مارچ 1940 کو یوم اقبال لاہور میں ہی انہوں نے صدارت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر کبھی مسلمان ریاست معرض وجود میں آ جائے اور مجھے اس ریاست کی حکمرانی اور کلام اقبال میں مجھے انتخاب کا موقع دیا جائے تو میں کلام اقبال کو ہی ترجیح دوں گا۔ ناظرین، 1935 سے لے کر 1940 تک اہم ترین سیاسی پیش رفت 1935 کے انتخابات ہی ہیں۔ ان میں کانگریس نے بڑی کامیابی حاصل کر کے 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں حکومت بنائی۔ بعد ازاں ایک اور صوبے کی آمد کے بعد کانگریس کل 8 صوبوں کی حکمران جماعت بن کر ابھری۔ ان انتخابات نے مسلمانوں کی حالت زار اور مسلم لیگ کی کمزوری کو بری طرح سے عیاں کر دیا تھا، لیکن 8 کانگریسی صوبوں میں حکمرانوں نے مسلم لیگ اور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا اس نے دوسری طرف مسلمانہ نے ہند کی آنکھیں کھول رکھ دی تھیں۔ چنانچہ یہی وہ وجہ ہے کہ ان میں اتحاد کا شعور مزید مستحکم ہوتا چلا گیا۔ کانگریسی صوبوں میں مسلم طلباء کو مسلم دشمن ترانہ بندے ماترم پڑھنے پر مجبور کیا جاتا رہا۔ طلباء کے لیے گاندھی کے بت کی پرستش بھی بعض جگہوں پہ لازمی قرار دی گئی تھی۔ مسلمانوں پر سرکاری نوکریوں کے دروازے پوری طرح سے بند کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ مسلم لیگ سے
شراکت اقتدار کے جو وعدے وعید ابتدا میں کیے گئے تھے وہ یکسر پس پشت ڈال دیے گئے تھے، اور کانگریس کے مسلمان دشمن اقدامات نے مسلمانوں کے دلوں میں اور ان کے دل و دماغ میں خطرات کی گھنٹیاں بھی بجا ڈالیں۔ یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ اگر انگریزوں کے ہوتے ہوئے کانگریس کا یہ رویہ ہے تو انگریزوں کی رخصتی کے بعد کانگریس مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ میری رائے میں کانگریسی حکمرانی کا یہ دور وہ واحد واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ کانگریسی حکومتوں نے ہندوؤں کے اصل عزائم اور مسلمانوں سے نفرت کو عیاں کر ڈالا، چنانچہ ان میں سے بہت سے عالی دماغ الگ وطن کے قیام کے بارے میں سنجیدگی سے غور و خوض کرنے لگے۔ 1939 میں جب کانگریس وزارتوں نے اقتدار سے استعفیٰ دیا تو اس موقع پر آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل پر یوم نجات منایا۔ کانگریسی زیادتیوں اور بے انصافیوں کے حوالے سے مسلم لیگ کی قائم کردہ کمیٹی کی رپورٹ پیر پور رپورٹ اس حوالے سے انتہائی اہم ڈاکیومنٹ ہے۔ ناظرین، قائد اعظم اور مسلم لیگ کی قیادت اس دوران ایک آزادانہ مسلم مملکت کے قیام کی ضرورت محسوس کرنے لگے تھے۔ اس کا اولین اظہار اکتوبر 1938 میں ہوتا ہے جب سندھ مسلم لیگ کانفرنس میں قائد اعظم کی صدارت میں تقسیم ہند کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ سندھ پروونشل مسلم لیگ کانفرنس میں قائد اعظم نے اپنی تقریر میں چیکو سلواکیہ کا حوالہ دیا اور کہا مسلمان ہندوستان میں اپنے قومی تشخص کو ہر حال میں قائم رکھیں گے۔ استقبالیہ کمیٹی کے صدر عبداللہ ہارون نے مسلم راستوں کے وفاق کا امکان ظاہر کیا تھا۔ اسی طرح شیخ عبد المجید نے کہا کہ اگر کانگریس ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کرے گی تو مسلمانوں کو بہرحال، یہ اس موقع پہ یہ لفظ استعمال ہوا، پاکستان اسکیم کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ چنانچہ مسلم لیگ کی سبجیکٹس کمیٹی نے ایک قرارداد بھی اس موقع پہ پاس کی جس میں آل انڈیا مسلم لیگ سے پرزور سفارش کی گئی تھی کہ وہ ایک ایسی اسکیم پر عمل درآمد کے لیے کوششیں شروع کرے جس کے تحت مسلمان اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک آزاد وفاق کا قیام عمل میں لایا جائے اور ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ناظرین، اسی ماحول میں جناب ایم اے کھوڑو نے اپنی مشہور یادداشتوں میں یہ رقم تراز کیا ہے کہ اکتوبر نومبر 1938 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی میں قیام کے دوران حاجی عبداللہ ہارون سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے قیام کے ضمن میں مواد اکٹھا کرنا شروع کریں تاکہ اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد ایک مضبوط کیس تیار کیا جا سکے۔ چونکہ کانگریس مسلمانوں کے مسائل طے کیے بغیر آزادی کا مطالبہ کر رہی تھی اور اس ضمن میں مسلمانوں کے اندر یہ احساس شدت اختیار کر رہا تھا، عبداللہ ہارون نے بالآخر یہ کام پیر علی محمد راشدی کے ذمہ لگایا جو 1939 میں سال بھر اس موضوع پر مواد اکٹھا کرتے رہے اور اپنی تفصیلی رپورٹ بھی مرتب کرتے رہے۔ چنانچہ اسی رپورٹ کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کا 23 مارچ 1940 والا تاریخی اجلاس منعقد ہوتا ہے۔ اسی دوران تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے لیے بہت سی تجاویز بھی پیش کی جاتی رہی تھیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت میں بھجوائی بھی گئی تھیں۔ ان اسکیموں کا یا تجاویز کا ذکر سید شریف الدین پیرزادہ نے اپنی کتاب قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ پاکستان میں تفصیل سے کیا ہے۔ خواجہ رضی حیدر نے بھی 1857 سے 1940 تک جتنی بھی تقسیم کی تجاویز سامنے آتی رہی تھیں انہوں نے اپنی کتاب قرارداد پاکستان تاریخ و تجزیہ میں کیا ہے۔ ان اسکیموں کو پڑھنے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا باشعور طبقہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے علاوہ اب کوئی دوسرا حل باقی نہیں رہا ہے۔ اسی اعتبار سے 23 مارچ کی قرارداد جو قرارداد پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہیں
یہ مسلم لیگ کا کوئی فوری فیصلہ نہیں تھا، یعنی انگریزی میں ہم کہیں گے کہ یہ ریئیکشنری فیصلہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کسی فرد واحد کا کارنامہ تھا، بلکہ یہ قرارداد ایک طویل اور گہری سوچ و فکر کی بخوبی عکاسی کرتی تھی اور سیاسی صورتحال کا ایک تاریخی اور منطقی نتیجہ بھی کہی جا سکتی تھی۔ ناظرین، اس ضمن میں ایک اہم پیش رفت 26 مارچ 1939 کو آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، جس کا مقصد تقسیم کی ان اسکیموں پر غور و خوض کرنا تھا۔ پنجاب کے اس زمانے کے گورنر نے بہت کوششیں کیں کہ وہ کسی طرح سر سکندر حیات کے ذریعے سے سر عبداللہ ہارون کی اس اسکیم کا راستہ روکیں۔ بہرحال مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے 9 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا ڈالی، جسے ان تمام اسکیموں پر غور کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ 8 اپریل کو دہلی میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سامنے بہت ساری اسکیمیں ہیں جن میں ہندوستان کو تقسیم کر کے ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا کے قیام کی اسکیم بھی شامل ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کونسل کو یقین دہانی کرائی کہ ان پر غور و خوض کر کے ایک ایسی جامع اسکیم وضع کی جائے جو مسلمانوں کے بہترین مفاد میں ہو۔ ناظرین، اسی ماحول میں 3 ستمبر کو برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اگلے ہی دن ہندوستانی وائسرائے لارڈ لنلتگو نے قائد اعظم اور مسٹر گاندھی کو گفتگو کے لیے بلایا۔ اس عرصے میں مسلم لیگ کے ارادوں کو خاصی شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ ہندوستان کی تقسیم کی باتیں ہوا میں موجود تھیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھیں، جیسا کہ ٹرانسفر آف پاور کے ریکارڈ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ سرکاری ایجنسیاں بشمول انٹیلیجنس ایجنسیز حکومت کو مسلسل رپورٹیں بھجوا رہی تھیں کہ مسلم لیگ ہندوستان کو تقسیم کروانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں وائسرائے نے اس ملاقات کے دوران قائد اعظم سے تقسیم ہند کے بارے میں بھی استفسار کیا تھا، جس کے جواب میں قائد اعظم نے کہا کہ انہیں موجودہ صورتحال کا بہترین حل اب تقسیم ہند میں ہی نظر آتا ہے۔ وائسرائے کا جواب تھا کہ یہ اسکیم قابل عمل نہیں ہے۔ قائد اعظم نے پھر جواب دیا کہ آپ کا برما کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بہت خوش ہیں۔ یاد رہے ناظرین، اس وقت برما الگ ہو چکا تھا۔ بظاہر وائسرائے یہاں پر لاجواب ہو چکے تھے۔ ناظرین، اس ضمن میں یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کے ایم منشی ایک ممتاز کانگریسی لیڈر تھے۔ انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ وائسرائے کا کانگریسی لیڈروں سے مسلسل رابطہ تھا۔ چنانچہ وائسرائے نے منشی صاحب کو وارننگ دی تھی کہ گاندھی کو بتا دیجئے کہ ہمارا کام کانگریس کے بغیر اور کانگریس کا کام ہمارے بغیر نہیں چل سکتا۔ مجھے دستور کے وفاقی حصے پر عمل کرنے دیجئے تاکہ کانگریس مرکز میں اپنا اقتدار سنبھال سکے۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو مجھے ڈر ہے کہ جناح ہندوستان کو کہیں 2 حصوں میں نہ تقسیم کروا دے۔ گویا اس سے یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ حکومت برطانیہ اور ہندوستانی وائسرائے کو اب یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ جناح اس موقف پر ڈٹ چکے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جناب ولی خان نے اس گفتگو کو انتہائی دلچسپ اور اپنے انداز میں رنگ دیا ہے، اور یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ گویا قائد اعظم نے مطالبہ پاکستان وائسرائے کے ایما پر کیا تھا۔ حالانکہ حکومت مختلف حیل و بہانوں سے اس مطالبے کو مسلسل ٹالنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف مسلم لیگ اور قائد اعظم پوری طرح سے ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ 2 فروری 1940 کو قائد اعظم کی مقرر کردہ فورن کمیٹی کا اجلاس سر عبداللہ ہارون کی صدارت میں ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں ہی تقسیم سے متعلقہ اہم پہلوؤں پر تفصیلی غور و خوض کیا جاتا ہے۔ نہ صرف ان پر غور و خوض کیا جاتا ہے بلکہ ان اسکیموں کے مصنفین سے بھی ملاقاتیں کی جاتی ہیں۔ 3 فروری کو آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور اسی میں یہ فیصلہ بالآخر کر لیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا مطالبہ پیش کرنے کے لیے ایک وفد لندن بھیجا جائے۔ چودھری خلیق الزمان اپنی کتاب پاتھ وے ٹو پاکستان میں اس وفد کو مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کے مطالبے کی لائن دیے جانے کا بھی پوری طرح سے انکشاف کرتے ہیں۔
ناظرین، خطبہ الہ آباد سے قرارداد لاہور تک سب سے اہم سنگ میل قرارداد لاہور ہی ہے، جو بالآخر قیام پاکستان کا ایک پیش خیمہ بنتی ہے۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی اور اگلے دن یعنی 24 مارچ کو یہ باقاعدہ طور پر منظور کر لی گئی۔ ناظرین، افسوس ہے کہ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود اس کے مختلف پہلوؤں پر ابھی تک بحث جاری ہے۔ قرارداد کی تشکیل، اس کے مصنفین سے لے کر اس کے متن تک ہزاروں لاکھوں صفحات کالے کیے جا چکے ہیں۔ دلچسپ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس قرارداد کا مفہوم بھی ہر لکھنے والے کے، بولنے والے کے، کہنے والے کا اپنا اپنا ہے، گویا جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ قرارداد کی منظوری کے بعد کسی غیر ملکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم نے واضح کیا تھا کہ ہم نے ایک ریاست کا مطالبہ کیا ہے۔ اس بات کا حوالہ اسٹینلی ولپرٹ نے بھی اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں کیا ہے۔ جب گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو خط و کتابت ہوئی تھی، اس میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا واضح طور پہ اور تسلسل سے یہی موقف تھا کہ وہ ایک ہی مسلم ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس قرارداد کا جب متن ہم پڑھتے ہیں تو بظاہر تاثر اس کے بالکل برعکس ابھرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی پڑھنے والا تھوڑا مخمصے کا شکار ہوتا ہے، کنفیوژن میں شامل ہو جاتا ہے اور مخمصے کے سمندر میں غوطے کھانے لگتا ہے کہ آخر مسلمانوں کے اس اہم ترین اجلاس میں کیا 2 ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا تھا یا ایک ریاست کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مولوی AK فضل الحق سے لے کر شیخ مجیب الرحمان سے ہوتے ہوئے خان عبد الولی خان اور دیگر قومیت پرست سیاسی رہنماؤں تک اکثر لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ قرارداد لاہور میں دراصل 2 آزاد مسلمان مملکتوں کا تصور اور مطالبہ تھا، جس نے 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد عملی شکل اختیار کر لی تھی۔ ناظرین، جہاں قرارداد لاہور کے متن کے بارے میں کنفیوژن اور مختلف الخیال آرا موجود ہیں، وہاں اس کے مصنفین کے بارے میں بھی ایک خاص ٹون میں شکوک و شبہات بھی پیدا کیے جاتے رہے ہیں۔ ان میں پاکستان کے نامور مورخ ڈاکٹر مبارک علی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بھی اس دعویٰ کو بارہا دہرایا ہے کہ 1940 میں ہندوستان کے وائسرائے لارڈ لنلتگو نے وائسرائے کونسل کے رکن سر ظفر اللہ خان سے تقسیم ہند پر نوٹ تیار کرنے کا کہا تھا۔ لارڈ لنلتگو نے حکومت سے منظوری لے کر پھر وہی نوٹ قائد اعظم کے ہاتھ میں تھما دیا اور قائد اعظم نے اسے 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور کروا لیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ خان عبد الولی خان ہوں یا ڈاکٹر مبارک علی، دونوں بظاہر اس حقیقت سے لا علم محسوس ہوتے ہیں کہ خود چودھری ظفر اللہ خان قرارداد پاکستان سے کسی قسم کے بھی تعلق کی بعد ازاں نہ صرف تردید کر چکے ہیں بلکہ یہ انکار کر چکے ہیں۔ 25 دسمبر 1981 کو ان کا ایک بڑا مشہور انٹرویو تقریباً تمام اہم اخبارات میں شائع ہوا تھا، جو ڈان کے بھی پہلے صفحے پہ اس زمانے میں چھپا تھا۔ اس انٹرویو میں ایک جگہ سر ظفر اللہ خان نے جو خود الفاظ کہے وہ میں یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں۔ اخبار لکھتا ہے کہ سر ظفر اللہ ہیز ڈینائڈ having ever presented a formula of dividing the subcontinent to the then Viceroy, of course, Lord Lindlithgow. Vehemently refuting Wali Khan's assertion, he stated that he only gave opinions to the Viceroy whenever asked to do so. It is unthinkable that his opinions were passed on to the Qaid-e-Azam and he accepted without hesitation. It was unimaginable that a formula initiated on March 12 was incorporated on March 23, 1940. During these days, it took more than 2 weeks for a communication to reach India from England. Unquote. اخبار نے اس موقع پر سر ظفر اللہ خان کے اس انٹرویو کے حوالے سے بڑی تفصیلات دی ہیں
اور اس چیز سے یہ بات یہ تقریباً ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ سر ظفر اللہ خان نے وائس رائے کے کہنے پر کوئی ایسا نوٹ قائد اعظم کے ہاتھ میں تھمایا۔ اسی ضمن میں ایک اہم حوالہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ تاریخ کے ایک نامور مورخ، استاد اور چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر اکرام علی ملک، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ٹروتھ از ٹروتھ۔ اس میں ایک ضمیمہ بھی شامل ہے، اور یہی ضمیمہ ہے جو مسلم لیگ ریکارڈ کے مطابق قرارداد لاہور ڈرافٹ کرنے کے لیے سر سکندر حیات، ملک برکت علی اور نواب اسماعیل خان پر مشتمل اس ضمیمے میں یہ درج ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی کے تیار کردہ ڈرافٹ پر سبجیکٹ کمیٹی نے قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ کو باقاعدہ 7 گھنٹے تک بحث کی ہے۔ یہ ڈرافٹ آل انڈیا مسلم لیگ کے آرکائیوز میں بھی موجود ہے، جو جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ڈرافٹ میں علی محمد راشدی، محمد نعمان، ظہیر الدین فاروقی، مشتاق احمد گرمانی، حسین امام، زیڈ ایچ لاہوری، رضوان اللہ، عبدالحمید خان، نواب چھتاری، عزیز احمد اور عاشق حسین بٹالوی وغیرہ نے اپنی اپنی مختلف ترامیم تجویز کی ہیں۔ خود قائد اعظم کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ترامیم بھی اس قرارداد کے اس ڈرافٹ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈرافٹ وائسرائے کی طرف سے آیا تھا تو پھر یہ ترامیم ہوا میں کی جا رہی تھی۔ ایک بات اب شواہد سے ثابت ہو چکی ہے کہ قرارداد پاکستان کا سر ظفر اللہ خان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سر ظفر اللہ تو متحدہ ہندوستان کے حامیوں میں سے اولین لوگوں میں سے تھے۔ سوال یہ ہے کہ بنیادی مسودہ پھر کس نے تیار کیا تھا جس میں اتنی ڈھیروں ترامیم تک کر لی گئی تھی، اور مسلم لیگ کے بہترین دماغ اس وقت 7 گھنٹے تک مسلسل اس پر غور و خوض بھی کرتے رہے تھے۔ ناظرین، قرارداد پاکستان کی منظوری سے تقریباً 1 سال بعد پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی میں اس حوالے سے سوال بھی پوچھا گیا تھا، یعنی یہ تقریباً 1941 کی بات ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اس زمانے کے پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر حیات نے کہا تھا کہ قرارداد کا بنیادی ڈرافٹ دراصل میں نے خود تیار کیا تھا، لیکن ورکنگ کمیٹی نے، یعنی مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی نے بے شمار ترامیم کر کے اسے یکسر بدل ڈالا۔ گویا سر سکندر حیات باقاعدہ شکایت کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی کمیٹی نے ان کے بنائے ہوئے ڈرافٹ کو اس کا حشر نشر کر کے رکھ دیا۔ سر سکندر نے یہ بھی وضاحت بھی کی اس بیان میں کہ انہوں نے متحدہ ہندوستان کے اندر رہ کر فیڈریشن کی بنیاد پر قرارداد پیش کی تھی، لیکن ورکنگ کمیٹی نے اسے تقسیم ہند اور مکمل آزادی کے مطالبے میں بدل لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ تقسیم ہند اور مکمل آزادی کی قرارداد تیار کر کے سر سکندر حیات واضح طور پر وائسرائے کی ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ جناب شریف الدین پیرزادہ اور اسی طرح ہمارے ممدوح پروفیسر اکرام علی ملک مرحوم کی کتابوں میں دیے گئے مواد سے یہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ وائسرائے نے مسلم لیگ کے اجلاس کو ملتوی کروانے کے لیے بھی خاصا دباؤ ڈالا تھا، اور اس مقصد کے لیے دراصل سر ظفر اللہ خان کو استعمال بھی کیا تھا۔ سر سکندر حیات نے بحیثیت وزیر اعظم پنجاب یہ بیان پنجاب اسمبلی کے فورم پر دیا تھا، جس کی آج تک مسلم لیگ نے کبھی تردید نہیں کی، نہ ہی اس زمانے میں ظاہر تردید کی تھی۔ اس لیے ہماری رائے میں یہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرارداد پاکستان کا بنیادی ڈرافٹ دراصل سر سکندر حیات نے تیار کیا تھا، جسے مسلم لیگ کی سبجیکٹ کمیٹی نے یکسر بدل کر اپنی اصل امنگوں کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر مبارک علی اور دیگر اس پورے نو کے جو لکھاری ہیں وہ سر ظفر اللہ خان کے 25 دسمبر 1981 کے انٹرویو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، جو کہ تمام تر پاکستانی اخبارات میں اور معتبر اخبارات میں، پاکستان ٹائمز، ڈان میں نمایاں طور پہ چھپا تھا۔ نہ ہی وہ سر سکندر حیات کے اسمبلی کے فلور کے بیان پر کوئی زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے مسلم لیگ آرکائیوز کے ریکارڈ میں موجود قرارداد کا اصل ڈرافٹ دیکھا ہے تاکہ انہیں ان ترمیمات کا بھی اندازہ ہو سکے، اور نہ ہی پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ کے
استاد پروفیسر اکرام علی ملک کی کتاب ٹروتھ از ٹروتھ ان لوگوں نے میرا خیال ہے پڑھی ہے، جس میں اس قرارداد کی ڈرافٹنگ کے حوالے سے ناقابل تردید مواد مہیا کیا گیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے سید شریف الدین پیرزادہ کی کتاب پڑھ رکھی ہے۔ ناظرین، اکرام علی ملک صاحب کی کتاب حالیہ دنوں میں شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اسے دوبارہ سے چھاپا گیا ہے، اس کا مطالعہ آپ وہاں سے خرید کر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے مورخین یا پھر اسکالرز وہ مسلسل یہ پروپیگنڈا کیوں کرتے رہتے ہیں کہ قرارداد پاکستان وائسرائے لنلتکو نے قائد اعظم کو بنا کر دی تھی، یا انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس سے دراصل انگریزوں کے کہنے پر یہ منظور کروائی تھی۔ ظاہر ہے اس سے یہ چیزیں اخذ کرنا ہماری اب مجبوری ہو جاتی ہے کہ شاید کچھ لوگ ایک ایجنڈے کے طور پہ ہی قائد اعظم کو انگریزوں کا ایجنٹ اور پاکستان کو انگریزوں کا تحفہ ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ شاید یہ کہ نوجوان نسلوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کی جائے اور ان کو تاریخی حقائق سے ہٹا کر ایسی چیزوں کی طرف فوکس کروایا جائے کہ وہ قیام پاکستان اور پاکستان کی قیادت کے بارے میں شکوک و شبہات میں اضافہ کر سکیں۔ میرا خیال ہے یہ ایک طرح کی علمی اور تاریخی بددیانتی پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ قرارداد پاکستان کو پاکستان ڈے کے طور پر 1940 سے لے کر 1947 تک مسلسل مناتی رہی تھی۔ بعض اوقات تو قرارداد پاکستان کے سلسلے میں ہفتے بھی منائے جاتے رہے۔ مختصر یہ کہ 23 مارچ 1940 کا یہ تاریخی اجلاس قرآن مجید کی تلاوت سے شروع ہوا، پھر مولوی اے فضل الحق نے قرارداد پیش کی، چودھری خلیق الزماں نے اس کی تائید کی، اس کے بعد مولانا ظفر علی خان، سردار اورنگزیب، عبداللہ ہارون نے اس کی حمایت میں تقاریر کی۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اجلاس 24 مارچ یعنی اگلے دن تک ملتوی کر دیا گیا۔ 24 مارچ کو قرارداد کی حمایت میں بہت ساری تقاریر ہوئیں، نہایت جوش و خروش اور اعلیٰ ترین جذبات کی آمیزش کے ساتھ قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ یہ قرارداد اگرچہ 24 مارچ کو منظور کی گئی، لیکن مسلم لیگ کی قیادت کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ یوم قرارداد پاکستان ہر سال 23 مارچ کو ہی منائی جائے گی، جس دن قرارداد پیش کی گئی تھی۔ چنانچہ یہ قرارداد مسلمانوں نے پاکستان و ہند کے لیے ایک نئی صبح کی نوید بن کر ابھری تھی، جس نے شکوک و شبہات اور مایوسیوں کے اندھیرے کو نہ صرف ختم کر دیا تھا اور ان کی منزل کا ایک واضح تعین کر ڈالا تھا۔ نشان منزل سے لے کر حصول منزل کا یہ خوبصورت اور لازوال سفر 7 سال میں کیسے طے ہوا، تاریخی طور پر اس کی مثال پچھلی چند صدیوں میں کم ہی ہمیں ملے گی۔ اس قرارداد کے حوالے سے آخری بات کر کے آج کی اس گفتگو کو ہم ختم کریں گے کہ جب 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین باقاعدہ طور پہ پاس ہوا اور پھر نافذ کر دیا گیا، اس کے پیچھے بھی دراصل یہی بات تھی، یہی حکمت تھی کہ اسے قرارداد لاہور کے اس دن سے جوڑا جائے جو کہ بلا شبہ پاکستان کا دن ہے۔ یعنی پہلا آئین بننا بھی دراصل قرارداد لاہور کی اس دن کی ہی یاد دلاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جو آئین کے بنیاد پر ایک آئینی سلطنت ہوگا، ایک آئینی حکومت ہوگا، ایک آئینی ملک ہوگا، جہاں پر عوام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کی بنیاد پر حکومت کریں گے، جہاں پر عدل اور انصاف ہوگا، جہاں پر مساوات کے واضح اور زرعی اصولوں کی بنیاد پہ عوام کے حقوق اور فرائض کا تعین ہوگا اور ان پر عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس حوالے سے کسی قسم کے آپ کے کچھ سوالات ہوں، آپ بلا تکلف ہم تک پہنچائیے اور اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ غازی محمد عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔